First of all, a very warm welcome to everyone joining us today. I am Yumna Wasim, head of Ehte-Aman Lahore chapter, and your host for today's invaluable session. We are absolutely delighted to have you with us. Before we dive into our webinar, let us take a moment to understand Ehte-Aman's objectives. Ehte-Aman is an organization committed to promote research, examine policies, and educating individuals. Its objectives and key areas include interfaith and intercultural harmony, building a peace narrative in our society, promoting peace education based on compassion, inclusivity, and nonviolence, fostering human resource development and women empowerment. These principles guide its actions and initiatives, ensuring that we contribute positively to our commitments and beyond. Now, without any further delay, let's turn our attention to the exciting webinar we have arranged for you today. Lahore chapter is excited to present a compelling webinar on media literacy, and I hope you all will gain invaluable insights throughout the session. Our speaker for today is none other than Ms. Aisha Tariq from Punjab University, Lahore, who is the president of Character Building Society. Just like you all, I'm also eager to learn from her for the media world and its literacy. We extend our heartfelt gratitude to all of you for being here. And without any further delay, let's start our journey. Over to you, Ms. Aisha. Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Yes, you are audible. And screen show हो रही है आप लोगों को? जी, लेकिन आप फाइल ओपन कर लें. अब सबको स्क्रीन विजिबल है? जी. Okay. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. myself आयशा तारिक, और जैसे यमुना ने बता दिया कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ और कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हूँ. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू एहते-अमन कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकूँ आप लोगों के साथ. तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग टॉपिक की तरफ चलेंगे, और टॉपिक है आज का हमारा मीडिया लिटरेसी. सो हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं मीडिया के. मतलब 70 to 80 to 90% ऑलमोस्ट लोग जो हैं वो आजकल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया मेनली. तो उसमें कुछ चीज़ें ये है कि हम लोग मीडिया तो यूज़ करते हैं, लेकिन हम उस इंफॉर्मेशन को जो हमारे पास आ रही होती है उसको कभी सोचने की कोशिश नहीं करते, या उसको एनालाइज करने की कोशिश नहीं करते, या उसको एवेलुएट नहीं करते. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं, ठीक है, इलिटरेसी की वजह से, कि हम लोग बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं. तो जब हम इस तरह की इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करते हैं तो उससे फिर बहुत सारे अदर प्रॉब्लम सोसाइटी के लिए क्रिएट होते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे उसकी आउटलाइन क्या है लेसन की. गिव मी अ सेकंड, आई डोंट नो ये नीचे क्यों नहीं जा रहा. ओके, सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज के लेसन में हम लोग क्या कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मीडिया क्या चीज़ है, ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे कि मीडिया लिटरेसी क्या है, ठीक है. मीडिया लिटरेसी जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है. क्यों जो है वो हमें मीडिया के बारे में या मीडिया पे जो शेयर की जाने वाली इंफॉर्मेशन है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है. उसके बाद हम कुछ उसके कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे कि मीडिया लिटरेसी के कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिनको यूज़ करते हुए हम मीडिया को एक्सेस कर सकते हैं और
ایویلویٹ کر سکتے ہیں جو میڈیا پہ انفارمیشن شیئر کی جا رہی ہوتی ہے. اس کے بعد مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پہ بات کریں گے کہ جب ہم میڈیا پہ ہمارے پاس جو بھی انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس کو جب ہم فیکٹ چیک نہیں کرتے ہیں تو اس سے بہت ساری جو ہے وہ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کی طرف جو ہے وہ ہم چیزیں لوگوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ ہم فیکٹ چیکنگ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمارے پاس اگر کوئی انفارمیشن آئی ہے تو ہم اس کو کس طرح سے فیکٹ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم ایک مطلب جو انفارمیشن ایکوریٹ اور اوتھینٹک ہوگی اس کو ہم کس طرح سے لوگوں میں شیئر کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ کانٹینٹ کریٹر کی کیا رسپانسبلٹیز ہے, کہ جو لوگ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ایک اوتھینٹک اور ایکوریٹ انفارمیشن جو ہے وہ سوسائٹی میں شیئر کرنی ہے. سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ واٹ از میڈیا. بیسیکلی میڈیا وہ چیز ہے جو ہم جو ہمیں بیسیکلی میسیجز پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, جس چیز کے ذریعے ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, جس میں کسی بھی قسم کا کانٹینٹ ہے جو ہمیں کوئی میسیجز پرووائڈ کر رہا ہے اس کو ہم میڈیا بولتے ہیں. اور اس میں ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلز ہیں کہ بکس بھی آ سکتی ہیں, موویز بھی آ سکتی ہیں. بکس اس طرح سے کہ بک کوئی بھی اگر ہم بک پڑھ رہے ہیں تو وہ ہمیں کسی نہ کسی طرح کا میسج جو ہے وہ کنوے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی بک ہے وہ ہمیں کسی بھی طرح کا میسج کنوے کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہ میڈیا کی فارم میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم کوئی مووی دیکھ رہے ہیں, ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں ٹو وے کمیونیکیشن نہیں ہے لیکن وہ ہمیں کوئی میسیجز پرووائڈ کرنے کی کوشش, اس میں کوئی نہ کوئی کانٹینٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں کچھ نہ کچھ پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی میسج دے رہے ہیں ہمیں. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے وہ میڈیا میں آتی ہیں. جیسے پینٹنگز بھی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم کوئی پینٹنگ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں ایک تھیم ہوتا ہے تو وہ ہمیں جو میسج دے رہا ہوتا ہے وہ بھی یہ سب چیزیں میڈیا کی فارم ہوتی ہیں. اور باقی ساری چیزیں تمہیں پتہ ہے, سوشل میڈیا اور اس میں جو پکچرز ہوتی ہیں, ٹی وی پہ جو پروگرامز ہوتے ہیں, یہ سارا کچھ میڈیا میں انکلوڈ ہوتا ہے. سو میڈیا ہو گیا. اور مین ٹاپک پہ آنے سے پہلے جو ہمارا مین ٹاپک ہے آج کا, میڈیا لٹریسی. میڈیا تو سب کو پتہ ہوتا ہے, میڈیا ہم نے دیکھ لیا کیا ہوتا ہے. تو مین ٹاپک پہ آنے سے پہلے آئی ول آسک آپ میں سے کہ آپ لوگ خود اسیس کریں کہ ہم لوگ ایک انڈیویجول خود اسیس کریں کہ ہم لوگ ایک دن میں کتنے گھنٹے لگا رہے ہیں, کتنے آورس لگا رہے ہیں سوشل میڈیا کو یوز کرنے میں. ٹھیک ہے, اور اس میں سے اور کتنا ٹائم ہم لگا رہے ہیں پازیٹیو انفارمیشن شیئر کرنے میں اور نیگیٹیو انفارمیشن شیئر کرنے میں. ٹھیک ہے, 30 to 40 سیکنڈز لیں اور تھوڑا سا انالائز کریں کہ ہم پورے دن میں کتنا سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں اور اس میں سے کتنا ٹائم ہم پازیٹیو چیزوں میں شیئر کرنے میں لگا رہے ہیں اور کتنا ٹائم ہم نیگیٹیو چیزیں شیئر کرنے میں لگا رہے ہیں. آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا مجھے؟ Asad Ali, you had raised hand. ٹھیک ہے, میسیجز بھی آ رہے ہیں 6 to 7 آور. ٹھیک ہے, لاٹ آف ٹائمس ان یوز لیس تھنگس. ایسے ہی ہے بالکل. اور کوئی بتانا چاہے 7 hours 3 to 4. اوکے, اچھا, یہاں پہ ہم نے ایک ویسے بھی ایک وہ ریسرچ کا ہم نے جو ہے وہ دیا ہوا ہے کہ یو ایس کا جو ٹین ہے وہ ایوریج 6 to 9 hours جو ہے وہ ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ پہ جو ہے نا وہ ٹائم لگا رہا ہے. اور آلموسٹ یہ ہمارے جو دن کا ہے وہ 40% ڈے ہے. ٹھیک ہے, اور موسٹلی اگر ہم اپنا دیکھیں انڈیویجول, اگر میں آپ لوگوں سے کہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ ایک پورے 24 hours میں سے اگر ہم 10 hours اس پہ لگا رہے ہیں تو اٹس 50%, آلموسٹ 50%, مطلب 40 سے 50% اگر ہم پورا دن میں سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہم موسٹلی ہمارا جو ہے وہ کام صرف اسکرولنگ کا ہے یا ریلز ہیں انسٹاگرام پہ جیسے. ٹھیک ہے, ریلز ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز ہم بس شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کو ہم فیکٹ چیک بھی نہیں کرتے.
बेसिकली बहुत सारा जो सोशल मीडिया पे जो कंटेंट होता है वो फेक भी होता है, ठीक है, और हम इसी तरह का फेक कंटेंट जो है वो लोगों के साथ बिना फैक्ट चेक किए लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो जब हम इस तरह की चीज़ें लोगों के साथ शेयर करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि मीडिया लिटरेसी क्या है। मीडिया लिटरेसी बेसिकली है कि जब आप मीडिया यूज़ कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो मैसेज है या कंटेंट है उस वो सही सोर्स से आया है या नहीं आया। आपके पास जो भी मैसेज है बेसिकली आपने उसको एनालाइज करना है, उसको एक्सेस करना है और उसको इवेलुएट करना है, ठीक है। तो व्हाट इज मीडिया लिटरेसी? मीडिया लिटरेसी इज बेसिकली हमारी एबिलिटी है, द एबिलिटी टू असेस, एनालाइज, इवेलुएट, क्रिएट एंड एक्ट यूजिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब आपके पास अगर कोई मैसेज आया किसी भी कम्युनिकेशन के नतीजे में, तो आपने उसको असेस करना है, उसको एनालाइज करना है, ठीक है, उसको वैल्यूएट करना है कि वो एक ऑथेंटिक मैसेज है या नहीं, ठीक है ना, और इस मैसेज का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो मीडिया लिटरेसी इज व्हाट कि आपने चीज़ों को एनालाइज करना है जो कंटेंट मीडिया पे पड़ा है या कोई भी कंटेंट आपके साथ इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, किसी भी तरीके से आपके पास कोई कंटेंट आ रहा है तो आपने उसको एनालाइज करना है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, फेक तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो मीडिया लिटरेसी है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो चीज़ आ रही है वो करेक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ऑथेंटिक है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके कुछ 5 कंपोनेंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे मीडिया लिटरेसी के, ठीक है। सबसे पहले है जो मैंने बातें पहले उसकी जो एक मेन बेसिक डेफिनेशन है मीडिया लिटरेसी की, उसमें जो हमने बातें की वही उसके बेसिकली कंपोनेंट्स हैं कि हमने असेस करना है, ठीक है, कि व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आर यू अब्जॉर्बिंग एंड हाउ डिड यू गेट इट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो कंटेंट आया है वो किस तरह का है, किस नौयत का कंटेंट है, ठीक है, और आपके पास वो आया कहाँ से है, आपके पास आया कैसे है वो, ठीक है। आपने उसके सोर्सेज फाइंड करने होते हैं। लाइक बेसिक अब हम एकेडमिक चीज़ों में देखें, हम बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाते हैं, ठीक है, अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो जो चीज़ ऑथेंटिक होती है वही चीज़ जो है ना हमारे उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो फेक होती हैं, वहाँ पे फैक्ट चेक किया हुआ जो है वो कंटेंट नहीं होता, तो उससे ऑब्वियसली हमारी जो असाइनमेंट है उसकी वो इमेज ख़राब होती है। तो हमें जो है वो हर चीज़ को फैक्ट चेक करके और उसका ऑथेंटिक सोर्स देख के जो है ना उसको आगे शेयर भी करना चाहिए और उसको अपनी चीज़ों में यूज़ भी करना चाहिए। उसके बाद है एनालाइज। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो मैसेजेस आपके पास आए हैं क्या उनकी कोई सेंस बन भी रही है या नहीं, मतलब कोई बेतुके मैसेज तो नहीं है, मतलब कोई बेतुका कंटेंट तो नहीं है, इस तरह का कंटेंट है कि आपको उसकी बात समझ में आ रही हो, ठीक है ना, कुछ इस तरह का कंटेंट ना हो कि कोई रेलेवेंसी ना हो, कोई उसके अंदर कोहेरेंस ना हो, आप लोगों को पता ना चल रहा हो कि ना आप लोगों को समझ ना आ रही हो कि मतलब ये कंटेंट किस तरह का है, ठीक है। उसके बाद आपने उसको इवेलुएट करना होता है, ठीक है। इवेलुएट करना क्या होता है? बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं कि हमने इस चीज़ को इवेलुएशन करनी है या इसकी मॉनिटरिंग करनी है, तो वो बेसिकली होता है कि आपने देखना है कि ये मैसेज ये जो इन्फॉर्मेशन है या कोई भी कंटेंट है मीडिया पे ये किसने बनाया है, ठीक है ना, और उसके मतलब ये किसने बनाया है, कहाँ से आया है, ठीक है, ये सारा कुछ वो मैसेज ठीक है या नहीं है, ठीक है, उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव्स हैं और कौन से नेगेटिव्स हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने एवेलुएट करनी होती हैं। उसके बाद क्रिएट है कि व्हाट इज मीडिया क्रिएटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दोज हु व्यू इट, ठीक है। जो मीडिया क्रिएटर्स होते हैं बेसिकली, एक्सक्यूज मी फॉर 1 मिनट।
اوکے سوری فار دا ڈسٹربنس. ہم دوبارہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا ہم لوگ تھے کریٹ کہ واٹ از دا میڈیا کریٹرز رسپانسبلٹی ٹو دوز ہو ویو اٹ. ٹھیک ہے, جو میڈیا کریٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے سوشل میڈیا پر بہت سے کانٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کانٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ان کو کس طرح کا کانٹینٹ دکھانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایکٹ ہے جو آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, وٹ ڈو یو ڈو ود دا انفارمیشن. ٹھیک ہے, آپ کے پاس, جیسے میں نے پہلے بھی کافی دفعہ بولا کہ ہم لوگ چیزوں کو فیکٹ چیک نہیں کرتے ہیں, ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور دوسری طرح کی انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے, تو اس کو ہم جو ہے نا ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو فیکٹ چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈفرینٹ ٹولز ہیں جو آگے میں آپ کو بتاؤں گی جس سے ہم فیکٹ چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو انفارمیشن اتھینٹک ہے وہی ہم نے یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جو فیک نیوز ہوتی ہیں وہ ہم نے شیئر نہیں کرنی ہوتی لوگوں کے ساتھ. تو اس کے لیے کچھ اس طرح کے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے, جن کو یوز کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ یہ انفارمیشن ٹھیک ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اور ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم نے جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے اس کو ہم نے فیکٹ چیک کر کے ہی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ فیک ہے یا ریئل ہے. ریئل ہوگی تو ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے, اور فیک ہوگی تو ہم اس کو وہیں پہ روکنے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اگر ہم فیک نیوز آگے پہنچائیں گے تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ فیک نیوز آگے آگے لوگوں تک جاتی جائے گی, اور اس سے پھر مس انفارمیشن جو ہے وہ سوسائٹی میں کریٹ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ 5 کمپوننٹس تھے میڈیا لٹریسی کے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مطلب ہم میڈیا میں چیزوں کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہوتی لوگوں میں, تو اس سے پھر ہم کس طرح کے پرابلم جنریٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہے کانسیپٹ آف مس انفارمیشن. مس انفارمیشن کیا ہوتا ہے کہ ایک فالس نیوز ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ نے آگے کسی کو شیئر کر دی ہے لیکن آپ کی انٹینشن نہیں تھی. ٹھیک ہے, آپ کی انٹینشن اس میں نہیں تھی, لیکن وہ ایک فالس نیوز تھی اور وہ آپ نے آگے لوگوں میں شیئر کر دی. ٹھیک ہے, لائک فار ایگزامپل میں نے کوئی آرٹیکل پڑھا ہے اور اس کو میں نے فیکٹ چیک نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور وہ آرٹیکل اس میں بہت ساری باتیں فیک تھیں. ٹھیک ہے, اب مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح کا آرٹیکل ہے, وہ میں نے آگے اپنی فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیا وہ. ٹھیک ہے, اس نے آگے شیئر کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوا کہ میری انٹینشن نہیں تھی فالس نیوز اسپریڈ کرنے کی, لیکن ان انٹینشنلی ایک جو فالس انفارمیشن ہے وہ اسپریڈ ہوگی سوسائٹی میں. ٹھیک ہے, تو مس انفارمیشن کیا ہوتی ہے کہ مس انفارمیشن از اے فالس بٹ ناٹ ڈیلیبریٹلی کریٹڈ ٹو ہارم. مطلب میری انٹینشن نہیں تھی کسی کو ہارم کرنے کی. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی وہ ایک فالس نیوز جو ہے وہ میری وجہ سے اسپریڈ ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے کانسیپٹ آف تو غلط ہے ہی ہے, اور دوسرا میرا انٹینشن بھی خراب ہے. ٹھیک ہے, میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی, تبھی میں نے جو ہے فالس نیوز کا جو ہے وہ استعمال کیا. ٹھیک ہے, اور میں نے فیک نیوز کو آگے جو ہے وہ ڈیلیور کیا. تو ڈس انفارمیشن میں یہ آتا ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں ہیٹ اسپیچ یا ہیٹ کانٹینٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور فالس نیریٹیوز ہم دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ریلیجیس گروپس کے درمیان اگر ہم نے لڑائی کرانی ہو تو ہم اس میں پھر جو مطلب غلط کانٹینٹ شیئر کریں تو وہ ڈس انفارمیشن میں آتا ہے. تو ڈس انفارمیشن کیا ہے کہ ڈس انفارمیشن از فالس اینڈ انٹینٹس ٹو کاز ہارم. ٹھیک ہے نا, مطلب ایک تو آپ نے جس طرح مس انفارمیشن تھا کہ اس میں ان انٹینشنلی ہم فالس نیوز جو ہے وہ سپریڈ کر رہے تھے, اس میں ہم انٹینشن کے ساتھ جو ہے نا فیک نیوز سپریڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کچھ ٹپس بھی ہوتی ہیں انالائز کرنے کی کہ ہمیں کس طرح سے پتہ چل سکتا ہے کہ کون سی نیوز جو ہے وہ ایکوریٹ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ نے سب سے پہلے جو ایک دو مین باتیں ہیں کہ آپ نے اس کا سورس چیک کرنا ہے کہ وہ کریڈیبل سورس ہے یا نہیں. کریڈیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, جس طرح کسی انڈیویجول کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے نا, کہ اگر آپ میری کریڈیبلٹی
اگر آپ لوگوں کے سامنے اچھی ہے یا آپ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں جو بات کہوں گی آپ کو لگے گا کہ یہ بات صحیح کہہ رہی ہے. اور اگر کوئی اور بندہ ہے اس کی کریڈیبلٹی اتنی اچھی نہیں ہے یا اس کی ریپوٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے، تو اگر وہ کوئی بات کہے گا تو پھر لوگ اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لوگوں کو لگے گا کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن کا سورس کریڈیبل ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے پھر اس پہ ایویڈنسز دیکھنے ہوتے ہیں کہ مطلب آپ لوگوں نے ایویڈنسز دیکھنے ہوتے ہیں کہ کتنی جگہوں پہ یہ بات کس طرح سے کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بات اس طرح سے ٹھیک ہے بھی یا نہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا کانسیپٹ تھا کہ کس طرح سے اگر لوگ اویئر نہیں ہوتے کہ انہوں نے کس طرح سے جو میڈیا پہ آنے والی انفارمیشن ہے اس کو کس طرح سے انالائز کرنا ہے، تو اس سے کیا پرابلمس جنریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کی فیکٹ چیکنگ پرنسپلس، کچھ ایک اس کو بولتے ہیں کریب ٹیسٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے ہم چیک کر سکتے ہیں اپنی کہ ہماری جو انفارمیشن ہے وہ آیا کہ درست ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے کرنسی ہے. کرنسی کا مطلب وہ دوسری کرنسی نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو انفارمیشن ہے وہ کرنٹ ٹائم کے اکارڈنگ ہے یا نہیں. مطلب ابھی جو کرنٹ ٹائم ہے اس میں بہت ساری انفارمیشن، لائک فار ایگزامپل ابھی بہت ساری باتیں جو ہے وہ الیکشنز کے بارے میں چل رہی تھیں، ٹھیک ہے، ریسنٹلی. اس کے بعد ایک جو یہ بلاسفیمی کیس ہوا، ٹھیک ہے، وہ چل رہی تھی. تو مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی 2 سال پرانی بات ہے اور وہ اب اس ٹائم میں کسی نے اٹھا کے چلا دی ہے تو وہ کرنٹ ٹائم کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو obviously اگر اس نے اب چلا دی ہے تو اس نے پتہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، کر کے تو اس میں کر کے تو اس نے چلا دی ہے. تو آپ نے یہ چیزیں بھی چیک کرنی ہے کہ وہ کرنٹ ٹائم کے اکارڈنگ ہے یا نہیں، مطلب کرنٹ ٹائم کے جو ہاٹ ایشوز چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ چیز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. تو کرنسی یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو انفارمیشن ہے وہ کرنٹلی مطلب لوگوں کے علم میں ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ریلیونس دیکھنی ہے آپ نے. ریلیونس آپ نے اس طرح سے دیکھنی ہے کہ جو آپ کا ٹاپک ہے اس سے اس کی ریلیونس بن رہی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے. لائک اگر میں کوئی اسائنمنٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں نے کوئی ٹاپک چوز کیا ہوا ہے اس کو میں ٹھیک ہے نا اس پہ آرٹیکلس پڑھ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں چیزیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کہیں جگہ پہ ایسی چیز آ جاتی ہے کہ وہ اس سے ریلیٹ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے نا، آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جا کے کوئی بات کر رہا ہے، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ چیز ریئل ہے یا فیک، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اتھارٹی. اتھارٹی میں کریڈیبلٹی کی بات جیسے میں نے پہلے بتائی کہ آپ نے اس کا سورس دیکھنا ہے. اتھارٹی آپ نے چیک کرنی ہے کہ یہ کون سے سورس سے انفارمیشن آئی ہے. اگر میں بات کر رہی ہوں، اگر میں کوئی الیکٹریسٹی کی بات کر رہی ہوں، یا چلے ہم الیکشنز کی بات اگر ہم کر رہے ہیں، تو مجھے تب پتہ چلے گا کہ اگر کوئی بھی ریزلٹس آئے ہیں مجھے تب پتہ چلے گا کہ کون سی نیوز ٹھیک ہے جب مجھے وہ الیکشن کمیشن سے آئے گی، ٹھیک ہے نا. الیکشن کمیشن کے پاس اتھارٹی ہے، وہ ایک کریڈیبل سورس ہے، ٹھیک ہے. تو اگر الیکشن کمیشن مجھے کہے گا کہ اس طرح سے اتنا رزلٹ ہے تو میں اس کی بات پہ یقین کروں گی، بجائے اس کے کہ کوئی ویسے آرٹیکل لکھ رہا ہے، کوئی نیوز جس طرح ہم الیکشن میں دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے جیو میں تھا، مطلب جیو پہ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ نون لیگ جیت رہی ہے، کئی جگہوں پہ ARY پہ PTI جیت رہی ہے. تو اس طرح سے ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے اس طرح سے. تو جس طرح گورنمنٹ کی جو اتھارٹی ہوگی وہ جو ہمیں فگر دے گی ہم اس پہ ٹھیک ہے نا ریلائی کریں گے. اس کے بعد آپ نے ایکوریسی دیکھنی ہے کہ اس انفارمیشن میں ایکوریسی کتنی ہے، ٹھیک ہے، وہ انفارمیشن ایکوریٹ کتنی ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ کس طرح سے چیک کرو گے کہ وہ آپ ڈفرینٹ سورسز سے جا کے، ڈفرینٹ کریڈیبل سورسز پہ جا کے دیکھو گے کہ وہاں پہ کیا فگر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ میچ جب کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جب آپ کو بہت مطلب موسٹلی میجورٹی سائٹ سے اس طرح سیم ڈیٹا ملے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری انفارمیشن ایکوریٹ ہے. اس کے بعد پرپز ہے، اور پرپز میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی نے یہ انفارمیشن کیوں شیئر کی ہے،
ٹھیک ہے. آپ نے پرپز دیکھنا ہے, اس کا انٹینشن دیکھنا ہے کہ اس کی انٹینشن کیا تھی اس نیوز کو شیئر کرنے کی. ٹھیک ہے. اب کچھ ٹپس ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. بہت بیسک باتیں ہیں, اگر کسی کو کہیں پہ کوئی پرابلم ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور اب ہم کچھ ٹپس دیکھ لیتے ہیں کہ ہم انفارمیشن کو کس طرح سے ویریفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بیسک باتیں ہیں. ٹھیک ہے, ایگزامن دا کانٹینٹ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے, سب سے پہلے تو آپ نے اپنا کانٹینٹ دیکھنا ہے نا, کہ ہمارے پاس جو چیز شیئر کی گئی ہے, ٹھیک ہے, وہ کس طرح کی ہے. ٹھیک ہے, جو باتیں ہم نے پہلے کی کہ اس میں ایکوریسی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, کوہیرنس ہے یا نہیں, کنسسٹنسی ٹھیک ہے, ریلیونٹ ہے یا نہیں, ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں جو چیز ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم چیک دا سورس. ٹھیک ہے, پھر آپ نے سورس دیکھنا ہے کہ وہ کریڈیبل ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, کسی مطلب جو انفارمیشن ہے وہ کسی انڈیویجول کی آئی ہے یا کسی آرگنائزیشن کی طرف سے آئی ہے, تو وہ آرگنائزیشن کریڈیبل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے. لک فار دا بائسز. ٹھیک ہے, بائسز میڈیا میں میڈیا بائس ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. میڈیا بائس بیسیکلی ہوتا ہے کہ میڈیا کا جھکاؤ جو ہے نا, بائس بیسیکلی ہوتا ہے جھکاؤ. ٹھیک ہے نا, تو میڈیا کا جھکاؤ اگر کسی ایک طرف ہو, ٹھیک ہے, کسی ایک سچویشن کی طرف ہو. ٹھیک ہے, جیسے ہی میرے ذہن میں الیکشنز کی ایگزامپل آ رہی ہے, تو اب ہم الیکشنز کو تھوڑا سا اگنور کر لیتے ہیں. لیکن اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ اگر میڈیا ہاؤس ہے کوئی, یا ٹھیک ہے میڈیا آرگنائزیشن ہے, اس کا کسی ایک چیز کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو, تو وہ بائسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے کہ کون نیوٹرل رہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ نے آبجیکٹیوٹی دیکھنی ہوتی ہے اس میں, کہ کسی انڈیویجول کی سبجیکٹیوٹی نہ آ رہی ہو بیچ میں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ بائسز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو اس میں جو ہے وہ آبجیکٹیوٹی ہونی چاہیے, ایکوریسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, زیادہ بائسنس نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس طرح سے. اس کے بعد اینالائز دا لینگویج. ٹھیک ہے, آپ نے لینگویج دیکھنی ہے کہ کس طرح سے یوز کی گئی ہے. ٹھیک ہے, زیادہ سینسیشنلائز تو نہیں کیا جا رہا. جیسے ابھی ہمارے پاس یہ بلاسفیمی والا کیس تھا, اس میں کچھ جگہوں پہ کس طرح سے لوگ جو ہے نا مطلب سینسیشنل ورڈ یوز کرنا. ٹھیک ہے, تو وہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح کی چیزیں بھی دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے اس میں کتنا جو ہے وہ ایموشنل کانٹینٹ یوز ہوا ہے, اور کتنی جو ہے نا فیکٹ کی باتیں کی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو دونوں کو آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے. ایموشنلی جو ہے وہ آپ کوئی چیز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ نے فیکٹ بیسڈ چیزوں کو جو ہے وہ لوگوں کو بتانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایویلویٹ کنسسٹنسی. آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بندہ انفارمیشن شیئر کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کریڈیبل سورسز سے ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا, اور مطلب اس میں کنسسٹنسی ہونی چاہیے کہ اگر ایک دفعہ اس نے یہ بات کر دی ہے تو کچھ تھوڑے مہینوں بعد وہ کچھ اس میں مطلب ڈفرینس نہ آ رہا ہو اس کی جو اوپینین ہے یا جو بھی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس کی جو رپورٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ نے ٹائمنگ دیکھ لینی ہے. جیسے میں نے پہلے میں نے پرنسپلز میں بتایا, جو ہمارا کریب ٹیسٹ تھا, کہ ہم نے کرنسی دیکھنی ہے کہ ٹائمنگ بھی جو ہے ہمارے ایشو کے ساتھ یا ہماری جو انفارمیشن ہے اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے نا, کوئی بہت پرانی بات ہو اور وہ ہم اس ٹائم پہ کر رہے ہو تو وہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, اس وقت جو چیز چل رہی ہے آپ نے وہ چلانی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد چیک فار ریفرنسز. ٹھیک ہے, آپ نے وہی ریلائبل سورسز سے جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ چیک کر لینی ہے. جیسے اسائنمنٹس اور اس میں ایکیڈیمک پرپزز میں ہم بیسیکلی ریفرنسز اور سائٹیشنز وغیرہ یہ چیزیں یوز کرتے ہیں. انگیج ان کریٹیکل تھنکنگ. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی کریٹیکل تھنکنگ اسکلس کو لازمی جو ہے وہ کچھ بھی آپ کر رہے ہوں, ٹھیک ہے نا, اس میں آپ نے اپنی کریٹیکل تھنکنگ لازمی یوز کرنی ہے کہ یہ انفارمیشن ٹھیک ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا بھی جو ہے وہ یوز کرنا ہے کہ اس سے جو ہے وہ مطلب خود بھی انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, آپ نے پھر ملٹیپل ریسورسز سے اس کو کمپیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, ملٹیپل ریسورسز سے آپ نے اس کو فیکٹ چیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ آپ نے جو ہے وہ فیکٹ چیکنگ ٹولس جو ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی انفارمیشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک میں کچھ نا فیکٹ چیک ٹولز آپ کو بتاتی ہوں جس سے جو ہے آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ کریکٹ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سوچ فیکٹ چیک. ٹھیک ہے. تو اس میں اس طرح ان کے میں نے وہ بھی ڈالے ہوئے ہیں جو ان کی ویب سائٹ یا ٹویٹر اور وہ ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں وہ میں نے ایڈ کیے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی انفارمیشن یا آپ کے پاس کوئی بھی انفارمیشن آئی ہے, آپ چیک کرنا چاہتے ہو کہ یہ انفارمیشن ٹھیک ہے یا نہیں, ٹھیک ہے, تو آپ ان کے اس پہ جا کے تو اپنی وہ انفارمیشن ڈالو گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ انفارمیشن کریکٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور ہے AFP پاکستان. ٹھیک ہے. یہ بھی جو ہے وہ کریڈیبل نیوز کوریج ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور فیکٹ چیکنگ سروسز جو ہے وہ پاکستان میں اس کی کامن ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سنوپس ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی جو ہے وہ بہت سارے جو مس انفارمیشن یا ریومرز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے دیتا ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی میں نے ویب سائٹ اور ان کا سوشل میڈیا ہینڈلز جو ہے وہ ایڈ کیے ہوئے ہیں, تو آپ لوگ چیک بھی کر سکتے ہیں جا کے کہ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن ٹھیک نہیں لگ رہی تو وہ آپ اگر ان کے پاس جا کے ایڈ کریں تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انفارمیشن ٹھیک ہے یا نہیں, کون سے سورس سے آئی ہے. ٹھیک ہے. سورس کیا ہے اس کا, وہ کریڈیبل ہے یا نہیں, اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ اور گوگل کے اپنے بھی جو ہیں وہ فیکٹ چیکنگ ٹولز ہیں. گوگل کا بھی جو ہے وہ گوگل بارڈ بھی ہے ایک, اور گوگل فیکٹ چیک ایکسپلورر بھی ہے. تو اس طرح کے کچھ جو ہے وہ فیکٹ چیکنگ ٹولز ہیں یہ, جن کو ہم یوز کرتے ہوئے اپنی انفارمیشن کو اوتھینٹک بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کریڈیبل بنا سکتے ہیں, ریلائبل بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے. دیکھیے سب لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو جن کا کام ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کانٹینٹ کریٹرز. ٹھیک ہے. جن کی انفارمیشن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ لوگ ہوتے ہیں کانٹینٹ کریٹرز. تو ان ساری چیزوں سے جو ہم نے ڈسکس کی اس سے بچنے کے لیے تو کانٹینٹ کریٹرز کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو کانٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کا کانٹینٹ جو ہے وہ ٹروتھ جو ہے نا اس پہ بیس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مطلب کوئی جھوٹی بات نہ کر رہے ہوں یا کوئی انیکوریٹ بات نہ کر رہے ہوں. وہ مطلب بیسڈ انفارمیشن کی ایک جو ہے نا ریئل انفارمیشن ہونی چاہیے, بجائے اس کی کہ وہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہوں جو مطلب جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو ٹروتھ بیسڈ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرنی چاہیے. ایکوریسی ہونی چاہیے ان کی انفارمیشن میں کہ جو ان کی انفارمیشن ہے وہ ایکوریٹ ہو. مطلب ایسا نہیں کہ وہ ایک بات کر رہے ہیں اور وہ بات دوسروں کے لیے ٹھیک نہ ہو. ٹھیک ہے. تو مطلب کہ ان کا جو انفارمیشن ہے اس میں جو ہے وہ ایکوریسی ہونی چاہیے, آبجیکٹیویٹی ہونی چاہیے. آبجیکٹیویٹی بیسیکلی کیا ہے کہ ان کے اپنے جو ہے وہ مطلب ان کا اپنا سبجیکٹیو اوپینین نہ ہو اس میں اوور آل جو ہے جنرلی جو ہے نا آبجیکٹیویٹی ان کے کانٹینٹ میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بیلنس ہونا چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ اگر مطلب آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر 2 سوشل گروپس ہیں تو آپ اس میں سے کسی ایک کی سائڈ لے رہے ہو اور دوسرے کی سائڈ نہیں مطلب دوسرے کو آپ غلط شو کرانے کی کوشش کر رہے ہو اور ایک کی آپ سائڈ لے رہے ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو نیوٹرل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ بیلنس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو میڈیا لٹریسی میں بہت امپورٹنس رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. لوگ سوشل میڈیا تو بہت یوز کرتے ہیں لیکن لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ انہوں نے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. ہم بہت سارے ایجوکیٹڈ لوگ بھی سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ بالکل
مطلب انفارمیشن کو فیکٹ چیک نہیں کرتے ہیں اور اس طرح سے غلط انفارمیشن بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو ایون کہ ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. سو بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ جو میڈیا لٹریسی ہے وہ لوگوں میں اویئرنیس آنی چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے سوشل میڈیا پہ جو انفارمیشن پڑھی ہے اس کو آپ نے کس طرح سے انالائز کرنا ہے, کس طرح سے آپ نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے, آپ نے کون سی انفارمیشن آگے شیئر کرنی ہے, کون سی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, بیسیکلی میڈیا لٹریسی ہمیں یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سی انفارمیشن ہم نے آگے شیئر کرنی ہے, کون سی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, لوگوں میں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کس طرح کا کانٹینٹ جو ہے وہ فیزیبل ہے یا کس طرح کا کانٹینٹ آگے لوگوں میں شیئر ہونا چاہیے اور کس طرح کا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ میڈیا لٹریسی میں آتی ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں. اور کچھ فیکٹ چیکنگ ٹولز میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی انفارمیشن کو فیکٹ چیک کر کے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کا کوئی کوشچن ہو, کوئی بات پوچھنا چاہیں آپ لوگ؟ بہت بیسک سا لیکچر تھا میڈیا پہ, میڈیا لٹریسی پہ, اور پھر جو پرابلمز ہیں میڈیا لٹریسی نہ ہونے کی وجہ سے, اور کس طرح سے ہم اپنی جو ہے نا اپنا کانٹینٹ جو ہے اس کو ایک کریڈیبل بنا سکتے ہیں, کس طرح سے ہم اس کو ایک اچھا کانٹینٹ ہم کہہ سکتے ہیں, یا کس طرح سے وہ ایک اتھینٹک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایکوریٹ انفارمیشن ہم نے کیسے دینی ہے. کسی کا کوئی کوشچن ہو؟ All the respected participants are allowed to raise hand and ask question. Mr. Umar Mahmood Saab, please open your mic and ask question. Assalamu alaikum, everybody. I have a question کہ جو میڈیا پالیسی بھی ہوتی ہے ایک چیز that comes under this media literacy thing or is it something different? By the way, I appreciate you guys. It was a very good webinar. سوری, مجھے پتہ نہیں چلا آپ کس چیز کا ڈفرینس پوچھ رہے ہیں. آپ وہ ورڈ دوبارہ بول دیں. I'm talking about media piracy. Does it come under media literacy or like میڈیا پائریسی ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن میڈیا لٹریسی میں وہ اس طرح سے آ سکتی ہے کہ آپ کو اس میں ظاہری سی بات ہے, ہم میڈیا لٹریسی میں اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں تو پھر میڈیا پائریسی کو بھی ہم اس میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. thank you and again I appreciate you guys. Okay, thank you so much. Anyone else? معزز ممبران, آپ کو اجازت ہے کہ آپ میڈم سے ڈائریکٹلی کوشچن پوچھ سکتے ہیں. کائنڈلی اپنا ہینڈ ریز کر کے کوشچن پوچھیے. جی, اینی ون؟ کوئی بھی بات ہو, کوئی آپ لوگوں کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی راون صاحب پلیز. جی, میرا کوشچن میڈیا پرائیویسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جیسا کہ واٹس ایپ میں ایک فیچر ہوتا ہے کہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ آپ کی کالز یا میسیجز ہوتے ہیں, تو پھر اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹیڈ کا مطلب یہ ہے کہ جسٹ جو اسٹیشنز ہوتے ہیں ڈاٹا کلیکشنز کے, جو مین کے واٹس ایپ ہے, واٹس ایپ کا جہاں پر ہیڈ آفس ہے انہیں کے پاس ان کا ڈاٹا ہوتا ہے, یا پھر مین کے جو کنٹری ہے گورننس جہاں پر ہو رہی ہے وہاں پر ان کے پاس بھی ان کا ڈاٹا ہوتا ہے؟ جو اس کا ڈیٹا ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی واٹس ایپ کے پاس ہی ہوتا ہے.
جہاں تک مجھے جو آئیڈیا ہے نا کہ جو یہ سارا کچھ آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کی پرائیویسی کا اور یہ سارا کچھ، یہ ڈیٹا تو واٹس ایپ کے ہی پاس ہوتا ہے، مین ان کے پاس. اور دوسرا جو آپ اگر پرائیویسی میسیجز کی بات کر رہے ہیں، وہ اگر کوئی آپ کو ہراس کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ چیزیں سائبر میں چلی جاتی ہیں، ابیوز میں چلی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کا یہ ڈیٹا جو ہے یہ بیسیکلی واٹس ایپ کے پاس ہی رہتا ہے. تھوڑا سا اس کو میں اور ان ڈیپتھ لے جانا چاہوں گا، جی. کیونکہ میڈم کا جو ہوں. بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک سوشل سائنسز کی ہوں. اسٹوڈنٹ ہے. ایز انجینئر میں اس کو جی جی. گائڈ کروں آپ کو سب کو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ورڈز کی فارم میں کمپیوٹر نہیں سمجھتا. کمپیوٹر اس کو بٹس اور بائٹس میں لے کے جاتا ہے، جو کہ کمپیوٹر 1-0 کی لینگویج کو سمجھتا ہے. اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے واٹس ایپ سے نکلا اور میڈم عائشہ کے واٹس ایپ تک وہ میسج پہنچا. جب میرا واٹس ایپ اس کو روٹر میں جاتا ہے تو وہاں پر وہ 1-0 کی فارم میں شفٹ ہو جاتا ہے، اور جب میڈم کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈی کوڈ ہو جاتا ہے. تو اس طرح واٹس ایپ جو ہمارے میسیجز ہیں وہ ریڈ نہیں کر سکتا. یہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہے کہ جو میرا میسج ہے جسٹ وہ میڈم عائشہ کو پتا ہے، درمیان میں راون کو نہیں پتا، انوشا کو نہیں پتا، ارحم کو نہیں پتا. اٹس کالڈ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن. اچھا سوری، اسی کوشچن کو میں آگے کنٹینیو کرنا چاہ رہی ہوں. شان، پھر جو وہ لیکیج ہوتی ہے میسیجز کی، یا لوگ پورا ڈیٹا نکلوا لیتے ہیں، تو وہ پھر اگر ہم نے اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن آن بھی ہے ہماری، جیسے آپ کہہ رہی ہیں پرائیویسی بھی ہوتی ہے، تو وہ پھر وہ ڈیٹا وہ کیسے لیک ہو جاتا ہے؟ شور، اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن ہماری موبائل میں ہے، بٹ ہم نے بیک اپ آن کیا ہوتا ہے جو کہ گوگل کے پاس سیف ہوتا ہے. ہم ہر موبائل کا، جس طرح آپ نے موبائل خریدی، لیٹ اٹ بی وہ ویوو ہے، آپ نے کل وہ موبائل چینج کیا اور آپ نے دوبارہ دوسری لے لی ہواوے، اور آپ اس کو سب ڈیٹا شفٹ نہیں کرتی. آپ جسٹ اپنا اکاؤنٹ جو ای میل اکاؤنٹ ہے وہ انٹر کرتی ہیں، اور اس میں آپ کا جو سارا ڈیٹا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی ادھر شفٹ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس ڈیٹا کی ایک کاپی بن کے اور آپ کے ای میل میں سیف ہو رہی ہے، یا ایک جگہ پر سیف ہو رہے ہیں. وہ ڈیٹا وہ لیک ہو جاتا ہے جو کہ ایشو بناتا ہے. سر اٹس مین کہ جو مین کہ منتھلی یا پھر ویکلی ہے جو کہ ڈاٹا بیک اپ کے لیے وہ آپشنز وغیرہ واٹس ایپ سے آتا رہتا ہے، اگر وہ نہ کیے جائے تو مین کہ وہ لیک نہیں ہو سکتا. وہ لیک نہیں ہوگا، مگر یہ ہے کہ جب بھی آپ موبائل لاسٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی ہو تو آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہوگا. ان شارٹ صحیح، وہ تو ہاں بیک اپ تو نہیں ہوگا. تو مین کہ یہی نا کہ جو کلیکشنز ڈاٹا ہوتی ہیں مین کے لیک ہو جاتے ہیں میسج وغیرہ، یا وہ پھر نہیں یعنی کہ ریسیو نہیں ہو سکتے. نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، نہ ایون واٹس ایپ بھی وہ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. سر السلام علیکم. جی بلال صاحب، صابر صاحب نے پہلے ہینڈ ریز کیا تھا، کائنڈلی ان کو ایڈمٹ کر دیں، اس کے بعد آپ. اچھا صابر میرا مہیری ہے. صابر صاحب سر نے پہلے ہاتھ اٹھایا. جی صابر صاحب. سر میرا یہ کہنا تھا کہ فیس بک پہ جو لنکیں آتی ہے نا، جی ہم فیس بک پہ جو لنکیں آتی ہیں نا، ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو اوپن کرو. ہم اوپن کرتے ہیں تو وہ ہیک ہو جاتی ہے، ہمارا اکاؤنٹ بھی ہیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ فیس بک والوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کیا؟ وہ بلاک کیوں نہیں کرتے؟ یہ ساری چیزیں جو مطلب میرے علم میں ہے، جو لنکس والی چیز ہوتی ہے نا، یا واٹس ایپ پہ بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، فیس بک پہ اگر کوئی آپ کو اس طرح کا لنک آتا ہے، وہ بیسیکلی یہ ساری چیزیں سائبر ابیوز اور ہراسمنٹ میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سارا کچھ جو ہے مطلب ہیکرز مطلب فیس بک کو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ اس طرح سے کوئی اور ان نون انڈیویجول جو ہے وہ آپ کو لنکس بھیج رہا ہے. لیکن یہ ساری کیٹیگری جو ہوتی ہے وہ سائبر ابیوز مطلب آن لائن ہراسمنٹ اس طرح کی چیزوں میں آتا ہے. باقی مطلب میرا ان ڈیپتھ کورس یہ نہیں ہے، تو اس کچھ کو ٹیکنیکل چیزیں میرے علم میں اتنی زیادہ نہیں ہیں. I guess many of you are confusing media literacy and cyber security. Cyber security is a completely different topic. We have discussed media literacy کہ جب آپ تک کوئی نیوز آتی ہے تو آپ کو کب اسے آگے شیئر کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے. فار ایگزامپل اس کی موسٹ کامنسٹ ایگزامپل یہی ہے کہ ہمارے واٹس ایپ پہ ایک میسج آتا ہے کہ یہ میسج آپ 10 لوگوں کو فارورڈ کرو، اگر نہیں کیا تو آپ کو بری خبر ملے گی. تو ہم ہیومن بینگز ویسے ہی بڑے ایموشنل ہوتے ہیں، ہم اسے بنا فیکٹ چیک کیے اسے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. یا پھر اکثر ٹک ٹاک اسکرول کرتے ہوئے ہمارے پاس ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں
पहले कुछ और होता है कंटेंट और एक 30 सेकंड्स के बाद कोई और आ जाता है, लाइक कोई आयत लग जाती है कुरान की, तो हम बीइंग मुस्लिम या हमारी कोई अपनी पर्सनल एफिलिएशन होती है, उस वजह से हम उस पूरा 1 मिनट देखते हैं। उसमें तो उनका अपना फायदा होता है, जो कंटेंट क्रिएटर है वो उसमें अपना फायदा देख रहा होता है, लेकिन उसने हमें कैप्चर कैसे किया, वो पहले वाले 30 सेकंड्स दिखा के। तो ये चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं कि जब आप तक कोई न्यूज़ आती है, आपने पहले से फैक्ट चेक करना है कि वो इस काबिल भी है कि आप उसे आगे शेयर करो, मतलब एनालाइज करना है पहले अपने एंड पर। और जो आप लोग डिस्कस करो ना, वो सब चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती हैं कि अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो जाता है या वट, लेकिन उससे हम इसको लिंक तो कर सकते हैं। हमने डिस्कस किया ना कि हमने किन चीज़ों को आगे शेयर करना और किन को नहीं, लेकिन जहाँ तक बात है वो हैकिंग की और बाकी चीज़ों की, वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती हैं और वो मीडिया लिटरेसी से डेविएट कर रहा है टॉपिक। थैंक यू। मेरा ना ये मैम यमुना के हवाले से इस सवाल को आगे है कि वाकई हम टॉपिक चेंज हो रहा था, सबके सवाल टॉपिक चेंज हो रहे थे, लेकिन अभी भी मैम की जो स्लाइड खुली है वो कंटेंट क्रिएटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज की है। तो मेरा उसी के हवाले से है कि मैम इसमें काफ़ी लोग ना कंटेंट राइटर के नाम से लिंक्स आते हैं और मतलब कुछ ऐसी हमको ना वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि जी आप इसमें से बहुत कुछ अर्न कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया कंटेंट राइटर एक अच्छी न्यूज़ को भी कहा जा सकता है या कुछ, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा और गाइड दे दें, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई अभी तक। अच्छा, आप ना कंटेंट क्रिएटर को और कंटेंट राइटर को थोड़ा सा मिक्स करें। कंटेंट राइटर होता है जो सिर्फ एक चीज को लिख रहा है, ठीक है ना, मतलब बेसिकली दोनों चीज एक ही है, लेकिन कंटेंट राइटर्स जो होते हैं, जो प्रोफेशनल कंटेंट राइटर्स होते हैं, वो ब्लॉग राइटिंग कर रहे होते हैं, आर्टिकल राइटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनकी भी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है कि उन्होंने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो भी ब्लॉग लिख रहे हैं, आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई पेपर पब्लिश कर रहे हैं, उसमें जो है वो ट्रुथ बेस्ड उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्यूरेसी बेस्ड होनी चाहिए, उसमें उनकी ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उन्होंने जो भी बात करनी है वो न्यूट्रल करनी है और ऑब्जेक्टिविटी में रहते हुए करनी है, ठीक है। कंटेंट क्रिएटर्स बेसिकली मतलब यूजुअली हम लोग कंटेंट क्रिएटर्स कह रहे होते हैं जो सोशल मीडिया पे कंटेंट जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे जो रील्स वगैरह जनरेट करते हैं उनको हम कंटेंट क्रिएटर्स बोलते हैं, ठीक है। आते तो दोनों कंटेंट क्रिएटर्स में ही है, क्योंकि वो भी अपनी एक राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ये लोग विजुअल से अपना जो कंटेंट है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बात तो यही है कि दोनों कंटेंट क्रिएटर हैं, तो दोनों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने अपना जो कंटेंट है उसको ट्रुथ पे रखना है, ठीक है, एक्यूरेट रखना है, क्रेडिबल रखना है और वो सारा कुछ कि न्यूट्रल रहना है, उन्होंने बायसनेस नहीं दिखानी, इस तरह की चीजें। क्लियर हुआ? लेकिन मैम हो ये जी क्योंकि वो इसमें पैसा, क्योंकि हर बंदा इसमें जो एक आईडी चला रहा है या कंटेंट राइटर जो भी क्रिएटर है, वो एक पैसा कमाने की लालच से ऐसा झूठ ऐसी चीजें इसमें इन्वॉल्व करते हैं, जिस तरह मैम यमुना ने कहा कि ऐसी वीडियो चला देते हैं 30 सेकंड की जिसको हम देखने लग जाते हैं, जिसमें आयात वगैरह हो जाती हैं या कुछ ऐसी चीज होती है, तो समझ लें वो इसको फेक वर्किंग में लेके जा रही है ना, फेक चीजें शो आउट करके ऐसी कमाई का तो फायदा तो कोई नहीं है। तो हमें ऐसा कौन सा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे हम हलाल रोजी के, क्योंकि अक्सर लोग आजकल मीडिया इन्फ्लुएंसर में जा रहे हैं, मतलब वहां से मीडिया से कमाई कर रहे हैं, काफी अच्छी चीजें कंटेंट क्रिएट करके टिकटॉक वगैरह बना के, तो उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। हाँ जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अगर आपने कंटेंट क्रिएट करना है ना और आप चाहते हैं कि सोसाइटी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो आपके कंटेंट का, तो आपने जो बेसिक 4 से 5 रूल्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने फैक्ट चेक करनी है कि अगर आप ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डालने लगे हैं तो ये इनएक्यूरेट तो नहीं है, ठीक है, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा। लाइक अगर हम कोई जिस तरह एज ए मुस्लिम्स हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं तो हम फैक्ट चेक नहीं करते कि वो चीज़ हदीस में है या कुरान की किसी आयत में है या नहीं, ठीक है ना। तो उसका एक सेपरेट हिसाब है ना कि अगर हम उस चीज़ को फैक्ट चेक किए बिना लोगों तक आगे पहुंचाते हैं तो लोगों में हम गलत इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप
آپ نے کوئی کانٹینٹ شیئر کرنا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ نے حلال روزی کمانی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے کہ آپ نے ایک کریڈیبل سورس سے اپنی انفارمیشن کو چیک کرنا ہے کہ آپ جو انفارمیشن شیئر کرنے لگے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں. جس طرح ہم نے ایز اے مسلم بات کی نا, ہمارے لیے تو دو چیزیں ہیں, قرآن اور حدیث کی بکس, ٹھیک ہے نا, تو ہم نے تو وہاں سے چیک کر لی. اس طرح اگر آپ کچھ بھی شیئر کر رہے ہیں, لائک اگر آپ واٹر کے بارے میں ان کیس کچھ شیئر کر رہے ہیں تو آپ یا ہیومن رائٹس کے بارے میں کر رہے ہیں, تو آپ اس کا جو ایک آفیشیل سورس ہوگا وہ آپ ہیومن رائٹ کمیشن نے جو باتیں کی ہیں آپ اس کو زیادہ فالو کرو گے, بجائے اس کے کہ اگر کسی اور نے کوئی آرٹیکل پبلش کیا, ٹھیک ہے. اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم ہیومن رائٹ کمیشن ایک آفیشیل ریسورس ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, جہاں سے ہمیں ڈیٹا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کریڈیبل مل سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جب آپ نے کوئی انفارمیشن شیئر کرنی ہے تو آپ نے اس کے کریڈیبل سورسز کو دیکھتے ہوئے ہی اپنی انفارمیشن آگے لوگوں تک شیئر کرنی ہے. اور دوسرا, جب آپ ایک انفارمیشن شیئر کر رہے ہو تو اس میں آپ کی بائسنس نہیں ہونی چاہیے, مطلب آپ کسی کی سائڈ نہ لے رہے ہو, ٹھیک ہے. آپ نیوٹرل ہو کے آپ نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دینا ہے اپنے کانٹینٹ میں. صحیح ہے, تھینک یو میم. Okay, since we are getting closer to wind up the session, میں اس میں ایڈ یہ کروں گی کہ کنٹینٹ کریٹر از اے وائڈر ٹرم. جیسے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں انفلوئنسرز ہیں, تو ہم انفلوئنسرز کے کنٹینٹ سے انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی کو آگے شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو ادھر کنٹینٹ کریٹر رسپانسبلٹیز کا مطلب یہی ہے کہ ہم ان انفلوئنسر سے انفلوئنس ہوں جو واقعی میں کریڈیبل ہیں. اور سب سے زیادہ فیکٹ چیکنگ میں یہی آتا ہے کہ جس سورس سے ہمارے پاس نیوز آ رہی ہے ہم اس کی کریڈیبلٹی اور ریلائبلٹی کو ویریفائی کریں. ہم دیکھیں کہ وہ سورس کتنی ریلائبل ہے. اب تو جو میٹا نے الاؤ کر دیا سب کو بلو ٹک کرنا, تو اس سے تو کوئی بھی کسی کا بھی اکاؤنٹ بنا سکتا ہے, کسی بھی جرنلسٹ کا, کسی بھی اینکر کا, کسی بھی پولیٹیشین کا. تو ہم اس چیز کو ویریفائی کرنے کے لیے جو عائشہ نے ٹولز بتائے ہیں, ہم ادھر اس نیوز کا URL ڈال کے اسے ویریفائی کر سکتے ہیں. Thank you for your participation and we are close to wind up the session. Anyone else? کسی نے کچھ پوچھنا ہو؟ Okay, so for the ending notes, I want to thank Ms. Aisha for her invaluable insights and to all of you for active participation and invaluable incitations. Let's carry forward the spirit of today's discussion and continue working together to create a world where peace and harmony prevail. اب ہم نے جو سیکھا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے امپلیمنٹ بھی کریں. ہم سیمینارز اور ویبینارز تو بہت اٹینڈ کرتے ہیں لیکن ہم اسے اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہوتے. تو لیٹس میک اے پلیج کہ جو آج ہم نے سیکھا ہے اس کی ایک, عائشہ نے تو کافی ملٹیپل ٹولز بتائے, اگر ہم ایک ٹول کو بھی اپنی ڈیلی لائف کا پارٹ بناتے ہیں تو اس سے ہماری تھنکنگ میں اور کافی چیزوں میں امپروومنٹ آ سکتی ہے. With heartfelt gratitude, your host Yumna Wasim signing off. اللہ حافظ, stay blessed. اللہ حافظ.